नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूं तो हमारे आज इस प्रोग्राम का फोकस भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण यादव को, जो एक दिन पहले ICJ ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी बैनुल अक़वामी अदालत ने जो उसकी सज़ाए मौत को वक्ती तौर पे रोका है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी इम्प्लिकेशंस क्या है, उस पर हमारा फोकस रहेगा। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ हुआ है एक दिन पहले, इसमें किस हद तक पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी इदारों की कमज़ोरी है, किस हद तक उनकी नाअहली है, और किस हद तक इसमें एक साजिश का एलिमेंट है। किस तरह गालिबन एक साजिश के ज़रिए पाकिस्तान से जो साजिश हुई, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान की हुकूमत की मदद की गई, क्या पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर यूं जाना भी चाहिए था या महज उसकी जुरिस्डिक्शन को पाकिस्तान ही से चैलेंज करना चाहिए था? आखिरकार हम इसे कैसे एक्सप्लेन करें कि कुलभूषण यादव को सज़ाए मौत अनाउंस की गई 10 अप्रैल को, और उससे सिर्फ 11 दिन पहले, 11 या 12 दिन पहले पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ की कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन को एक डेक्लेरेशन के ज़रिए तस्लीम किया। वो चीज़ जो गुज़श्ता 15, 20, 30, 40 साल में नहीं हुई, उसको महज 11-12 दिन पहले क्यों तस्लीम किया गया? इसकी अहमियत को हम भला कैसे समझ सकते हैं? इसके कानूनी पहलुओं पे, इसके सियासी पहलुओं पे हम आज के इस प्रोग्राम में बहुत तफसील से बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि हम कुलभूषण यादव और ICJ के मुकदमे की तरफ चलें, उसकी इम्प्लिकेशंस की तरफ चलें, मैं आपको बताऊं कि अब से 2 घंटे पहले कोयटा शहर में इमरान खान साहब ने, पाक इंसाफ के चेयरमैन ने, एक जलसे से खिताब किया। और कोयटा शहर के साइज़ को देखते हुए ये एक बहुत इम्प्रेसिव क्राउड था, जिसमें ना सिर्फ बहुत बड़ी तादाद में नौजवान थे, बल्कि बहुत खासी बड़ी तादाद में ख़वातीन भी थीं। खासा कलरफुल ये एक जमे गफ़ीर था, जिसमें इमरान खान साहब एक सियासतदान, एक रवायती सियासतदान से ज़्यादा एक प्रोफेसर की तरह खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपनी कहानी का आगाज़ अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दिया, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए उन्होंने एग्जाम्पल्स के ज़रिए साबित किया कि कैसे अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूट खसूट के बंगाल को, जो बड़े सग़ीर का सबसे अमीर तरीन सूबा था, उसको या स्टेट थी, उसको गरीब कर दिया। और फिर उसके बाद वो आ गए, उन्होंने कहा कि अब आप लोगों को जो कंपनियां पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां लूट रही हैं, वो है शरीफ कंपनी, वो है मौलाना फजलुर रहमान की कंपनी, वो है महमूद खान अचकज़ई की कंपनी, और वो है असफंदयार वली खान की कंपनी। बहुत देर इस तकरीर के बाद फिर खान साहब जो हैं, उन्होंने रुख इख्तियार किया डॉन लीक्स का और फिर कुलभूषण यादव का, और यूं उन्होंने इशू को एड्रेस किया। अब मैं ये पूछता हूं, नवाज शरीफ आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताएं कि अगर एक पाकिस्तान के जासूस को हिंदुस्तान पकड़ लेता और वो ये हिंदुस्तान में कहता कि मैं यहां दहशतगर्दी करने आया हूं, मैं ISI का एजेंट हूं, मैं जानता हूं उससे क्या होना था। कोई इंटरनेशनल कोर्ट में उसको जाने की हिंदुस्तान ने परवाह भी नहीं करनी थी। हिंदुस्तान ने कहना था कि हमारे लोगों को खतरा है इस आदमी से, इसको फांसी की सजा होगी और हम देंगे, क्योंकि आगे लोग डरे दहशतगर्दी करते हुए। मैं आज आपको खड़ा होकर कहता हूं कि पाकिस्तानी कौम को आप पे कोई इत्मीनान नहीं है। हम ये समझते हैं कि आप अपने ज़ाती मफादात के लिए खड़े हैं, आप पाकिस्तान के मफादात के लिए नहीं खड़े। लेकिन नाज़रीन, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब ने कुलभूषण यादव का और ICJ की तरफ इशारा तो किया, लेकिन जितनी इस पे पाकिस्तान में डिबेट हो रही है और जितना तवक्को थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस पे एक स्टैंड लेगी, इस पे एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेगी, इसे एक इशू बनाएगी, उतनी ज़्यादा शिद्दत से इमरान खान साहब ने इस पे स्टैंड नहीं लिया। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे, जहाँ पर हुकूमत कई दिनों से, ग़ालिबन एक महीने से बहुत शिद्दत से क्रैकडाउन कर रही है, उस पर उन्होंने बड़े खुल के आज पोजीशन ले ली। नवाज शरीफ, कान खोल के सुन लो, तुमने मीडिया की जुबान बंद करने की कोशिश की, तुमने सोशल मीडिया की आजादी राय को नुकसान पहुंचाया, तुमने FIA के जरिए सोशल मीडिया के नौजवानों को हिरासत में लिया, तंग किया। मैं आज आपके सामने ऐलान कर रहा हूं नवाज शरीफ कि तहरीक इंसाफ
آپ کو مجبور نہ کریں. ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, ہم احتجاج کریں گے. ہم کسی صورت تمہیں لوگوں کی آواز بند کرنے نہیں دیں گے. غداری تو تم نے کی ہے پاکستانی فوج سے, تحریک انصاف کے نوجوانوں نے نہیں کی. ناظرین, یہ بات قابل ذکر ہے کہ آئی سی جی کا فیصلہ آنے کے بعد سے تو اب تمام سیاستدان جو ہیں وہ حکومت کو اور حکومت کی پرفارمنس کو اور پاکستانی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اسے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتوں کے جو تمام لیڈران ہیں جو اس وقت ٹویٹس کر رہے ہیں, انہوں نے 10 مئی سے لے کے 18 مئی کے درمیان میں کبھی اس ایشو کے بارے میں سوچا بھی نہیں. کبھی انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہی نہیں کہ پاکستان کو آئی سی جے میں جانا چاہیے, اس طرح سے یہ نہیں جانا چاہیے. اس ٹیلی ویژن پروگرام میں ہم نے بارہا یہ پوزیشن لی اور میں نے بارہا ٹویٹ کر کے, لکھ کے, مختلف ویڈیو بلاگز کے ذریعے یہ پوزیشن لی کہ پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جانا چاہیے. پاکستان کو ایک گرینڈ سٹینڈنگ پولیٹیکل پوزیشن اسلام آباد سے لینی چاہیے تھی. بارہا میں نے یہ کہا, اب تو سبھی کہہ رہے ہیں, لیکن وقت سے پہلے چیز کو بتا دینا جو ہے وہی انالیسس ہوتا ہے, وہی تجزیہ ہوتا ہے. تمام سیاستدانوں میں سے صرف پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ سیکرٹری اطلاعات جو ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ, انہوں نے 10 مئی کو ایک پریس ریلیز کے ذریعے, ایک آرٹیکل کے ذریعے یہ بات واضح کی تھی کہ پاکستان کا آئی سی جی کے اندر جانا جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بڑی تفصیل سے یہ ڈسکشن کریں گے. قانونی پہلو بھی دیکھیں گے, سیاسی پہلو بھی دیکھیں گے کہ یہ فیصلہ کس حد تک پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے, کیا پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں پاکستان کے تمام تر نیریٹو کے لیے, اور اب پاکستان کو آگے کیا کرنا چاہیے, قانونی طور پہ کیا کرنا چاہیے اور سیاسی اعتبار سے کیا کرنا چاہیے, اور پھر کیا نیشنل سیکیورٹی محض افواج پاکستان ہی کی ذمہ داری ہے, کیا پاکستان کی اپوزیشن, پاکستان کی سیاسی جماعتیں, پاکستان کی میڈیا, پاکستان کے دانشور وہ سب ذمہ دار نہیں ہیں کہ مل کے نیشنل سیکیورٹی ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کر سکیں. ان تمام چیزوں پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین, ویلکم بیک. لیجیے بات کا آغاز سب سے پہلے قانونی پہلو سے کرتے ہیں. آپ کی جانی پہچانی شخصیت, پاکستان کے پرومیننٹ انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ, پاکستان کے سابقہ لا منسٹر جناب احمد بلال صوفی صاحب مجھے وایا سیٹلائٹ جوائن کر رہے ہیں. احمد صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم. جی وعلیکم السلام, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. احمد بلال صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 29 مارچ 2017 کو پاکستان نے جو ایک ڈیکلیریشن سبمٹ کیا جس کے تھرو پاکستان نے کمپلسری جورسڈکشن جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی اس کو تسلیم کیا, ٹھیک 11 یا 12 دن پہلے جبکہ 10 اپریل کو کلبھاشن کو سزائے موت سنائی گئی. اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ وہ سٹرک ہے جس کے ذریعے آئی سی جے اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کر رہی؟ ڈاکٹر صاحب, اس کے بارے میں تھوڑی غلط فہمی پائی جا رہی ہے. یہ ایک سٹینڈنگ کانسنٹ ہے جو آئی سی جے کے قانون کے نیچے, آئی سی جے جو ہے وہ آئی سی جے کا اسٹیچوٹ کے نیچے اسٹیبلش ہوا ہے, اس میں آپ سٹینڈنگ کانسنٹ دے سکتے ہیں. مگر یہ سٹینڈنگ کانسنٹ سیپریٹ ہے اس سٹینڈنگ کانسنٹ سے جو ریاستیں دیتی ہیں کسی اور انڈیپینڈنٹ ٹریٹی کے تھرو, جو بھی ملٹی لیٹرل انسٹرومنٹ ہے. مثلا شکاگو کنونشن ہے اوور فلائٹ رائٹس کا 1944 کا, اس کے نیچے پاکستان انڈیا نے سٹینڈنگ کانسنٹ دیا ہوا ہے کہ جب بھی اوور فلائٹ رائٹس سسپینڈ ہوں گے تو دونوں میں سے کوئی ملک آئی سی جے جا سکتا ہے, جو پاکستان گیا 1971 میں. اب یہ ایک سیپریٹ ٹریٹی تھی 1944 شکاگو کنونشن. اسی طرح 1963 کا جو ویانا کنونشن ہے کاؤنسلر ایکسس کا, اس کے نیچے پاکستان نے اور انڈیا نے ایک سٹینڈنگ کانسنٹ دیا ہوا ہے تھرو اے پروٹوکول. وہ کانسنٹ انڈیپینڈنٹ ہے یہ 29 مارچ والی سے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور انڈیا نے وہ جو سٹینڈنگ کانسنٹ 63 کی ٹریٹی کے نیچے ہے وہ انووک کیا ہے, اس کو نہیں کیا. اچھا, میں یہیں رکیے, میں آپ کو ایک اور بڑے پرومیننٹ پاکستان کی لیگل اتھارٹی ہیں ڈاکٹر فاروق نسیم صاحب, انہوں نے کل دنیا نیوز پہ اسے کیسے اس پہ ریئیکٹ کیا وہ بھی سن لیتے ہیں. 29 مارچ 2017 کو یہ ڈاکیومنٹ ہے پاکستان, 29 مارچ 2017 کی بات ہے. یہ ملیہ لودھی صاحبہ جو ہیں وہ ایک ڈیکلیریشن صدر پاکستان کی بہاف پہ, وہ خود نہیں کر رہی ہوگی, نیچرلی پرائم منسٹر فارن آفس نے کر کے دیا ہوگا, صدر نے کیا ہوگا اور پھر ملیہ صاحبہ نے بھیجا ہوگا. اس ڈاکیومنٹ کے تھرو آئی سی جے کا جورسڈکشن ایکسیپٹ کیا گیا. یہ جانتے ہوئے یہ ڈیکلیریشن 29 مارچ 2017 کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟
یا تو یہ بالکل انکمپیٹنٹ ہے یا ملے ہوئے ہیں، اس کا تیسرا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتا. اللہ کی ذات رحم کرے اس ملک پہ. اللہ کی ذات اس ملک پہ رحم کرے. یا تو یہ ملی بھگت ہے، یہ ملے ہوئے ہیں، یا پھر ایکسٹریم انکمپیٹنس ہے. احمد بلال، آخر اس کی جو ٹائمنگ ہے، یعنی مطلب ہے کہ 10 اپریل کو سزائے موت اناؤنس ہو رہی ہے، 29 مارچ کو ہم یہ چیز سبمٹ کر رہے ہیں، کچھ تو کنیکشن ہے ان تاریخوں کے درمیان؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ کوئی کنیکشن ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس سے لیگل تعلق اس معنوں میں نہیں ہے، کیونکہ ورنہ انڈیا جو ہے اس پر ریلائی کرتا. ہم تو بیسیکلی یہ جو ہم نے ابھی 29 مارچ والا دیا ہے، اس میں یہ ہمارے ہاتھ میں ایک اضافی لیگل آرگومنٹ بھی اویلیبل کرے گا جب آپ اس کے توسط سے آرگیو کریں گے کہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس کے ایکسیپشن زون میں موجود ہے. مگر میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان شاید 63 والا جو کانسنٹ ہے اسی پر ریلائی کرے گا، اور وہ یہ آرگیو کرے گا کہ دیکھیے صرف کاؤنسلر ایکسس کا ایشو اس میں ہم نے کنسیڈ کیا تھا، اس پہ ایڈجوڈیکیشن، اس کے علاوہ کسی اور ایشو پہ نہیں. نہ ملٹری کورٹ کے ریکارڈ کے متعلق، نہ اس سزا کو سیٹیسائیڈ کرنے کے متعلق پاکستان نے ایگری کیا، نہ ہی اس نوعیت کی کوئی اور ایگریمنٹ ہے کہ اس کو رہا کیا جائے. یہ سب کچھ کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میں اور آپ تو پتہ نہیں 20 پتہ نہیں کب سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، آپ اس وقت لاء کے اسٹوڈنٹ تھے. ہم چند دن پہلے ٹیڈ ٹاک میں بھی ہماری ملاقات ہوئی نیلور میں ان اے یونیورسٹی، اور آپ ابھی واپس آئے تھے ٹریول کر کے ملیشیا سے، اور میرا موقف بڑا کلیئر تھا. میں نے اس پہ درجنوں دفعہ ٹویٹ بھی کیے کہ پاکستان کو جانا نہیں چاہیے. میں لیگل آرگومنٹ نہیں دے رہا تھا، میرا آرگومنٹ خالصتاً ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے تھا کہ یہ سچویشن بڑی سلپری ہے. بین الاقوامی فورا میں فیصلے صرف قانون کی نظر سے نہیں ہوں گے بلکہ ایک اوور آل پولیٹیکل فیصلہ ہوگا. اور یورپ پہ جہاں پہ ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ بہت بڑا ایموشنل ایشو ہے، تو وہاں پہ جب ہندوستان یہ پوزیشن لے گا کہ بھئی اس کی تو زندگی کا خطرہ ہے، اس کو یہ ایکسیکیوٹ کرنے لگے ہیں، ایک ملٹری کورٹ نے سزا سنائی ہے، تو اسی قسم کا فیصلہ وہاں سے آنا تھا اور آپ کو بھی خطرہ تھا. تو پھر ہمیں جانے کی مطلب میرا تو آرگومنٹ تھا ہمیں جانا نہیں چاہیے، کوئی حل نکالنا چاہیے، مطلب ہمیں جانا چاہیے تھا. جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. آپ کا اس پہ ویو بڑا کلیئر اور سیاسی حوالے سے بڑا کلیئر ویو ہے، and I respect that view. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ فرام اے لیگل پوائنٹ آف ویو اگر آپ نے کسی کورٹ کی جورسڈکشن کو چیلنج کرنا ہے تو آپ کو اس کورٹ میں جا کر چیلنج کرنا پڑتا ہے. اس سے پہلے بھی اٹلانٹک کیس میں جب انڈیا نے پاکستان کے خلاف چیلنج کیا جورسڈکشن کو، جب پاکستانی معاملہ آئی سی جے میں لے کر گیا تو انڈیا باقاعدہ کورٹ میں اترا، انہوں نے وکلا کیے، اس کی ہیئرنگ ہوئی، ہورنگ کرنے کے بعد وہ جورسڈکشن کے پوائنٹ پہ جیتے. انہوں نے صرف خط نہیں لکھا، وہ باہر سے نہیں کھڑے رہے. اسی طرح جتنے اور بھی کیسز سوائے چائنا والا کیس جو آپ کے ذہن میں یقیناً ہوگا، وہ ایک واحد کیس ہے جس میں چائنا نے کورٹ کا بائیکاٹ کیا. لیکن ادروائز جو جنرل پریکٹس کا ایک یوں کہیے ایک رواج ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کورٹ آپ کو بلائے تو آپ کو جا کر وہاں کیس اپنا کنٹیسٹ کرنا چاہیے. کورٹ کے باہر سے کھڑے ہو کر کنٹیسٹ کرنا لیگلی ایڈوائزبل نہیں ہوتا. اب آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے بڑا ایک دلچسپ پہلو ہے. 1999 میں اٹلانٹک میں پاکستان نے کئی ہفتے پہلے اعلان کر دیا، اخباروں میں چھپنے لگ گیا کہ پاکستان آئی سی جے میں اس کیس کو لے کر جائے گا. کئی ہفتوں کی تیاری کے بعد پاکستان وہاں لینڈ کیا. ہندوستان کو بھی بہت وقت ملا، وقت بھی بہت دیا گیا، وہ کئی مہینے وہ چیز جو ہے وہ چلتی رہی، پتہ نہیں 1 سال کے بعد اس کا فیصلہ ہوا. یہاں تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو 8 مئی کو ہندوستان کی اپلیکیشن اور پٹیشن ملی، 9 کو انہوں نے ہمیں بلا لیا، 3 دن کے بعد وہاں پہ جا کے ہم حاضر ہو گئے. یہاں تو کچھ ہمارا گراؤنڈ بنتا تھا کہ ایک بہت بڑی ہم پریس کانفرنس کرتے، کہتے ہم حیران ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن بھی کلیئر نہیں ہے، 3 دن کے نوٹس پہ ہمیں بلا لیا، ہم اتنی جلدی نہیں آ سکتے، ہم ایگزامن کریں گے، ہم ریسپونڈ کریں گے، ابھی ہم نہیں آ سکتے. جی یہ بات آپ کی درست ہے کہ ٹائم کسی ملک کو، چاہے وہ پاکستان کی جگہ کوئی اور ملک تھا، یہ بہت کم ٹائم تھا کہ پاکستان اپنا ڈیفنس پریپیئر کرتا، وکلا کرتا، تیاری کرتا، لوگوں کو لے کر جاتا اور سارے کے سارے معاملات طے کرتا. بیکاز کسی بھی حکومت نے کوئی ٹیم تشکیل دینی ہو، کوئی ایون ویزے پروسیس کرنے، اس میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. سو یہ غیر معمولی طور پر کم ٹائم جو تھا وہ دیا گیا، اور اس حوالے سے پاکستان پروٹیسٹ کر سکتا تھا، اور میرا خیال ہے پاکستان نے کی، لیکن اس طرح سے نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو آرڈر ہے یہ کافی حد تک ایکسپیکٹڈ ہے اس طرح کے کیسز میں. اور جو ڈیتھ پینلٹی کے کیسز ہوتے ہیں ان میں کاؤنسلر ایکسس کے ہوتے ہیں، اس میں اکثر یہ آرڈر دیا جاتا ہے کہ سبجیکٹ میٹر آف دا کیس انٹیکٹ رہے. یہاں سبجیکٹ میٹر ایک انسان ہے، اس کے ایکسس کا ایشو ہے، تو اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے
اسٹے دیا جاتا ہے. جس طرح آپ کی کورٹس میں جب بھی آپ کنوکشن کے خلاف, ڈیتھ سینٹنس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرتے ہیں تو عموماً سپریم کورٹ سزا سسپینڈ کر دیتا ہے پہلی پیشی پر ہی کہ اچھا میں باقی تفصیلات سن کے فیصلہ کروں گا. تو کیس کا تو ابھی آغاز ہے, کیس کا تو ابھی جو سیکنڈ امپورٹنٹ فیز ہے وہ شروع ہوا ہے, اور اس فیز میں بہت تفصیلی بحث و مباحثہ ہوگا, بہت تفصیلی ڈاکومنٹیشن فائل ہوگی, بہت تفصیلی کاؤنٹر میموریلز فائل ہوں گے, اور وہ موقع ہوگا جب پاکستان اپنا کیس بھرپور طریقے سے لائے گا. ابھی یہ عدالت کے جو اہلکار ہیں وہ دونوں نمائندوں کو بلائیں گے اور ان سے ڈسکس کریں گے کہ ان کو کتنا ٹائم چاہیے اپنا میموریل, کاؤنٹر میموریل اور ہیئرنگ وغیرہ کے لیے. دیکھیں, مانا کہ ابھی تو کورٹ نے ایک صرف وقتی طور پہ, ٹیمپرری طور پہ ایکسیکیوشن روکی ہے, جس کا ویسے خطرہ نہیں تھا لیکن ایموشنل ایشو ہے, وہ انہوں نے روک دی ہے. کیا یہ کورٹ کاؤنسلر ایکسیس کا بھی حکم دے سکتی ہے؟ کیا پھر وہ پاکستان پہ بائنڈنگ ہو جائے گا کہ آپ ہندوستان کی ایمبیسی کو, ان کے کاؤنسلرز کو ایکسیس دیں کلبھاشن تک؟ دیکھیے, وہ فائنل ریلیف ہے, یعنی کہ ابھی کئی مہینوں کی ہیئرنگ مجھے ایکسپیکٹڈ لگتا ہے کہ کئی مہینوں کا ٹائم لگے گا, ہو سکتا ہے سال بھی لگ جائے جب اس نوعیت کے فیصلے آنے کی نوبت قریب آئے گی. لیکن اس وقت تک پاکستان یہ بحث و مباحثہ جاری رکھے گا کہ ایکسس نہیں بنتی. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہوئی سمجھنے میں. جب یہ فیصلہ آیا تو کئی لوگوں نے یہ کہا کہ کاؤنسلر ایکسس بھی دے دی گئی ہے اسٹے کے ساتھ ساتھ, لیکن آرڈر یا پریس ریلیز پڑھنے کے بعد یہ وضاحت ہوئی کہ کاؤنسلر ایکسس تو فائنل ریلیف ہے جو انٹرم سٹیج پہ نہیں دیا جاتا, تو وہ انہوں نے نہیں دیا. اور انہوں نے یہ اپنے جو آرڈر ہے اس میں ایکچولی ایشوز فریم کر دیے کہ انہیں کن ایشوز پر شبہات ہیں, کن ایشوز پر وہ کلیئرٹی چاہتے ہیں, اور انہوں نے پاکستان سے امپلائڈلی کہا ہے کہ آپ نے مزید معاونت کرنی ہے جیورسڈکشن کے ایشو پر. 2008 کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں جو پاکستان اور انڈیا کے مابین سٹیٹ پریکٹس ہے اس کی امپلیمنٹیشن پر, اس پر انہوں نے وضاحت مانگی ہے. آرٹیکل 73 آف دا وینا کنونشن کے حوالے سے انہوں نے کوشچن فریم کر دیا ہے کہ کیا اس کے تھرو آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں, بائیلیٹرلی نہیں کر سکتے. اس میں جو رجسٹریشن کے ایشوز ہیں وہ ہیں, اور ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے کوئی جج ایڈ ہاک بٹھانا ہے, وہ بھی آپشن اب آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. سو میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ کیس ابھی شروع ہوا ہے اور اس میں پاکستان اپنا موقف, چاہے وہ کلبھوشن کے بارے میں ہو, چاہے اس کی اسٹیٹ انڈیا کے ساتھ اس کی انٹریکشن اور انڈیا کی انسٹرکشن پہ جو یہاں کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہا تھا اس کی تفصیلات کے بارے میں ہو, وہ سب چیزیں آگے آئیں گی. اچھا احمد بلال صاحب, مطلب آپ ایک انسائیڈر ہیں یہاں کے پروسیسز کے. کل پاکستان کے ملٹری چیف نے راول پنڈی میں خطاب کرتے ہوئے کویسچن آنسرز میں انہوں نے یہ کہا کہ جی وکیل تک جو ہے یہاں پہ بڑی کنفیوژن تھی, وکیل بھی ہم نے ارینج کر کے دیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جا بھی رہی تھی ہیگ میں ICJ میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور وکیل بھی ارینج نہیں کیا ہوا تھا؟ میرا خیال ہے اٹارنی جنرل آفس نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ اٹارنی جنرل کے آفس میں سارے کیس کی تیاری ہوئی اور ڈسکشنز ہوتی رہی. بے شمار نام آتے ہیں مختلف منسٹریز سے اور ایویلیویشنز ہوتی ہیں, کوئی نام کہیں سے بھی آ سکتا ہے. مجھے کوئی ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے کہ کس نے یہ نام سجیسٹ کیا, لیکن کہیں سے بھی یہ مختلف نام آتے ہیں. پھر کئی وکلا کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے, فون کیا جاتا ہے, کسی کا راسٹر بزی ہوتا ہے, کوئی اویلیبل نہیں ہوتا, کوئی دنیا میں کہیں پہنچا ہوتا ہے. انٹرنیشنل لائرز کی جو کیلنڈر آپ کو کسی نے کانٹیکٹ کیا اس سارے ٹائم پیریڈ میں, بینگ دی فورموسٹ اتھارٹی آن انٹرنیشنل لا, آپ سے کانٹیکٹ کیا گورنمنٹ نے؟ مجھے کافی مسڈ کالز آئی, میں ٹریول کر رہا تھا جس طرح میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا, تب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن اب میرا خیال ہے اگلے ہفتے شاید میری کوئی میٹنگز وغیرہ اس حوالے سے ہوں گی. اب جب کہ ICJ نے جورسڈکشن اسیوم کر لی ہے, کیا پاکستان آرگیو کر کے اس جورسڈکشن کو اس کیس میں ختم کرا سکتا ہے؟ جی ہاں, جورسڈکشن کا جو آرگیومنٹ ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے, کیونکہ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس پر بھی مجھے ابھی اطمینان دلایا جائے. میں پرائم فیسائے جورسڈکشن اسیوم کر رہا ہوں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے کورٹ کے سامنے اس ایشو کو فریم کرنا ہے. وہ جب آپ ڈسکشن کریں گے رجسٹرار آفس کے ساتھ ICJ کے یا پریزیڈنٹ آف دی ICJ کورٹ کے ساتھ, جس میں میٹنگ ہوتی ہے, دونوں ایجنٹس جاتے ہیں, ایمبیسڈرز جاتے ہیں, وہاں بیٹھ کے ڈسکشن کی جاتی ہے کہ کورٹ کے رولز کے مطابق کتنا کس کو ٹائم چاہیے, اور اس ٹائم کے حوالے سے آپ کو یہ سب تفصیلات طے کرنا ہوتی ہیں. تو وہاں پر یہ طے ہوتا ہے کہ کیا اس کو ہم نے ایز اے پریلیمنری ایشو کے طور پر ٹریٹ کرنا ہے جورسڈکشن کو, یا میرٹس کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے. تو جو کاؤنٹر میموریل ہے وہ میرٹس اور جورسڈکشن دونوں پر ہوگا, یا شروع میں جورسڈکشن کا فیز ڈیسائیڈ کیا جائے. یہ وہاں پر انفارمل ایڈمنسٹریٹو سطح پر بحث کے بعد چیزیں طے ہوں گی. دیکھیے, ہم ہندوستانی اخبارات سے اور بین الاقوامی جریدوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت دفعہ ممالک ICJ کی ججمنٹس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, یعنی بائنڈنگ تو ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں کرتے. تو پھر ICJ کے پاس کیا طریقہ ہے امپلیمنٹ کروانے کا؟
دیکھیے آئی سی جے کے پاس تو UN سیکیورٹی کاؤنسل کا مینڈیٹ ہے. UN چارٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایکسیکیوٹنگ اینٹی جو ہے آئی سی جے کے ججمنٹس کی وہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل ہے. مگر عموماً ریاستیں ان کو مانتی ہیں. جن مخصوص سچویشنز میں نہیں مانا گیا وہاں اکثر یہ ایشو ہوا ہے کہ لوکل لا ڈیفرنٹ ہے انٹرنیشنل لا آبلیگیشن سے. سو جس ملک کا لوکل لا ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں آؤٹ کم کو لے کے جا رہا ہے وہ ملک اپنے لا کا پابند ہے. یعنی جو کورٹ کا آرڈر ہے وہ ایگزیکٹو آرم آف دا اسٹیٹ پہ تو جیسے امریکہ ہے. جی جیسے امریکہ. جو کورٹ کا آرڈر ہے جو انٹرنیشنل کورٹ کا آرڈر ہے وہ ایگزیکٹو آرم آف دا اسٹیٹ پہ تو لاگو ہوتا ہے لیکن جو جوڈیشل آرم آف دا اسٹیٹ ہے چونکہ وہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہے ایون فرام دی ایگزیکٹو اس پہ لاگو نہیں ہوتا. سو بعض اوقات جوڈیشل آرم آف دا اسٹیٹ کا جو لاجیکل آؤٹ کم ہے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے. سو اس لیے وہ لیکن چونکہ جوڈیشری از آلسو سب سیٹ آف دا اسٹیٹ تو باہر سے یوں لگتا ہے کہ گویا اس اسٹیٹ نے جو ہے وہ وائلیشن کی ہے اس آرڈر کی. تو یہ ایک مخصوص حالات ہیں ہر انڈیویجول کیس کے لیکن عمومی طور پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کو مانا جاتا ہے. بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب نے قانونی پہلوؤں پہ جو اس کی روشنی ڈالی. میرا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ادھر ہی ہے کہ پاکستان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی اور ابھی بھی بہت سی ٹریٹیز ایسی ہیں جو پاکستان نے ریٹیفائی نہیں کی ہوئی ہیں اپنی پارلیمنٹ کے تھرو. وہ بھی ایک آپشن ہے, ایک ایکسکیوز ہے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس کے خالصتاً سیاسی پہلوؤں پہ بھی نظر دہراتے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اب اسی اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما جناب محترمہ سینیٹر شیری رحمان صاحبہ, پاکستان's ایکس ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, پاکستان's ایکس انفارمیشن منسٹر. شیری رحمان صاحبہ, a very warm welcome to you. Thank you. شیری رحمان صاحب, کل آپ نے جب کل بھاشن کا آئی سی جے کے حوالے سے فیصلہ آیا اس پہ رد عمل کرتے ہوئے آپ نے جو کہا وہ ٹکڑا میں آپ کو سب سے پہلے سنانا چاہتا ہوں. ہندوستان میں روز بریفنگ ہو رہی ہے. کلبھوشن یادو کے حوالے سے آپ سب کو کون سی بریفنگ ملی ہے؟ کسی کو ملی ہے؟ نہیں. یہاں روز بریفنگ ہونی چاہیے تھی. کیس ہمارا مستحکم تھا, کیس ہمارا بہت سٹرونگ تھا. سخت تشویش ہے, آپ نے نہ وہ اقدامات دیے جو آپ کو لینے چاہیے تھے. آپ نے انٹرنیشنل فورم پر بار بار اس کا نام لینے سے گریز کیا. یہ کیا کسی معذرتانہ رویے کی کڑی ہے یا یہ کوئی انکمپیٹنس کی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے؟ محترمہ شیری رحمان صاحب, جب آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, حکومت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے, لیکن یہاں سوال ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے اس پہ پوزیشن لی ہی نہیں ایکسیپٹ تحریک انصاف کی جو شیری مزاری صاحب ہیں, انہوں نے 10 مئی کو ایک پوزیشن لی. آپ کی جماعت نے, آپ نے, بلاول بھٹو نے کوئی پوزیشن لی ہی نہیں کہ آئی سی جے میں کیا ہونے لگا ہے. دیکھیے, آپ پوزیشن نہیں لیتے ہیں پولیٹیکل اپنے ملک کی اس طرح حساس نیشنل سیکیورٹی معاملوں پہ. آپ ان کو اپروپریٹ اور صحیح فورم پر ڈسکس کرتے ہیں. ہم سیاست در سیاست نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے جو انٹرنیشنل فورمز پہ ویسے ہی مستقل انڈر اٹیک رہتی ہے وہ مستحکم ہو. ہم نے اس لیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں, جہاں ایٹ لیسٹ میں تو ممبر ہوں اور وہاں سے ان کے شاہ محمود ہیں, یہ بات ریز کی تھی. میں واحد ممبر تھی جس نے اس کو اٹھایا اور ان سے جواب بھی طلب کی. تو ایک شارٹ سا اب بیچاری فورن سیکرٹری نے جو ان سے کیا بات ریز کی تھی آپ نے؟ نہیں, میں نے پوچھا تھا آپ کی کیا پیش رفت ہے, کلبھوشن یادو کی منڈے سے ہیئرنگ شروع ہونے والی ہے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے, کیا پیش رفت کی ہے اور آپ کی کیا مقدمہ آپ سمجھتے ہیں مضبوط ہے, کیا سٹیجز ہیں, کوئی بریفنگ دے دیں. تو انہوں نے آئی تھنک دا فورن سیکرٹری واز ناٹ. کیا جواب کیا تھا؟ جی, وہ فورن سیکرٹری کو انہوں نے سامنے بٹھا دیا. وہ بیچاری شاید آتھرائز بھی نہیں تھی کچھ زیادہ کہنے کے لیے اور انہوں نے گریز کیا کوئی بھی تفصیل دینے سے سوا اس کے کہ ہاں ہم کچھ تیاری کر رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ کیا تیاری ہے, کیا آپ کی پوزیشن ہوگی, ہار جیت کیا اس, کیونکہ اس وقت ہار جیت کا تو مسئلہ ہے نہیں نا, ہارنا جیتنا اس سٹیج پہ ہو نہیں سکتا. تو آپ نے بتانا ہے ہمیں کہ, اور ہمیں شاید ان کی کچھ رہنمائی تو فرما نہیں سکتے لیکن کچھ انپٹ ہی دے دیتے, کچھ شاید ہم بھی سحر حاصل گفتگو ان سے کچھ سیکھ لیتے. بٹ شی واز ناٹ آتھرائزڈ ٹو سے اینی تھنگ. شی از کوائٹ کمپیٹنٹ. اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کر رہے ہیں تیاری.
لیکن تو میں نے کہا کہ اس سے اور بھی کیس کھلتا ہے, اس سے نیگیٹیوز اور پروز اینڈ کونس کیا ہیں وہی ڈسکس کر لیں. وہ بھی نہیں ہوئی حکومت کی طرف سے, اور جب تک میں نے ڈسکس کیا یہ ایجنڈا پہ نہیں آیا اور نہ کوئی اس پر بات ہوئی تھی, اور کہ نہیں آپ لوگ مطمئن رہیں. ٹھیک, یہ تو آپ نے بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ ہمارے ویورز کے سامنے لے کر آئی ہیں کہ سینٹ کی جو نیشنل سیکیورٹی کی سینٹ کی نہیں جی, پارلیمان کی مشترکہ اسپیشل کمیٹی ہے موعید صاحب, یہ سینٹ کی نہیں ہے, اس میں نیشنل اسمبلی کی پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے اور دونوں پارلیمان کی کمیٹی. جی ٹھیک, تو اس کمیٹی میں آپ نے, شاہ محمود بھی تھے وہاں پہ, آپ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا اور فورن سیکرٹری نے ایویزو آنسر دیے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ مین اپوزیشن پارٹی ہیں پارلیمنٹ کے اندر, آپ کا خود تو آپ لوگوں کا کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ آپ حکومت کو ٹیکن ٹو ٹاسک کرتے, ان کو مانیٹر کرتے, ان کو کہتے کہ بھائی کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے, جانا بھی چاہیے فزیکلی طور پر وہاں پہ کہ نہیں؟ موعید صاحب آئی ایم سوری, خارجہ پالیسی پہ جتنا میں نے بولا ہے پارلیمان میں اور پارلیمان کے باہر, آپ کے کچھ دوست تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادتی کی جا رہی ہے پاکستان کے کیس سے, کہ ہر چیز کو ہم متنازع کر رہے ہیں. ہم متنازع نہیں کرنا چاہتے, اور آئی بیگ ٹو ڈس ایگری. نہیں, پی ٹی آئی نے اس فورم میں بالکل نہیں برنگ اپ کیا ایشو کو, میں نے برنگ اپ کیا. میں سینٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہوں وہاں, اور پیپلز پارٹی سے نوید قمر ہیں نیشنل اسمبلی سے, تو دونوں ہاؤسز کی وہاں مشترکہ جوائنٹ اور بہت حساس میٹنگ تھی. جی, دوسری بات یہ کہ جو یہ صحیح فورم تھا, آپ نے سنا ہوگا ایک دن پہلے جنرل باجوہ نے ایک دن پہلے پنڈی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ فوج سب کچھ نہیں کر سکتی, ہم آلریڈی بہت بالکل صحیح کہا, یہ میں بہت دنوں سے کہہ رہی ہوں, نہ ان کا کام ہے نہ ان کی ذمہ داری ہے. اس ملک میں یہ سوچ نہیں, لیکن پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جس میں آپ ہیں, تحریک انصاف ہیں, کیا آپ لوگوں نے کچھ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس ملک میں فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ صرف فوج کی ذمہ داری ہیں, فوج بھی سوچتی ہے شاید ان کی ذمہ داری ہیں, اور یہ تو امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوتا, بھارت میں تو ایسا نہیں ہوتا. نیشنل سیکیورٹی you're being unfair کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ quite opposite میں یہ کہتی رہی ہوں, اس کے بالکل برعکس مستقل میں یہ چیختی رہی ہوں کہ ان مسئلے مسائل پہ تھوڑی سی, یا تو ایک تو میڈیا کو بھی اور پولیٹیکل پارٹیز جو آپ کی جمہوری شراکت دار ہیں ان کے ساتھ آپ کوئی مشترکہ لائے عمل کریٹ کریں. یہ بہت اہم ایشوز ہیں, پارلیمان میں آپ نہیں کر سکتے تو اس کی کمیٹیز بن چکی ہیں, وہ بھی ہم نے چیخ کے گھسیٹ کے 3 سال بعد پہلی دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں تو نہیں, آپ اتنے بڑے الزام لگا رہے ہیں تو سن بھی لینا سخت سے. تو یہ مطلب کہ کیا ہم سینٹ میں بار بار کہتے ہیں کہ آپ کچھ کر نہیں رہے. یادو کی میٹنگ پر بھی میں نے ریزولوشن موو کیا اس وقت, تو مجھے نہیں پتا کہ اور کیا طریقہ ہے. باہر پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں, کل بھی میں نے اس پہ بھی حکومت کا بڑا سخت رد عمل آیا, سول سوسائٹی کے بھی بڑے ٹرینڈی پیسز کہ یہ تو امن نہیں چاہتے ہیں, یہ پولیٹیسائز کریں. نہیں, ہم پولیٹیسائز نہیں کر رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کو اونرشپ ہو. ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے 29 مارچ کو ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے پاکستان کی حکومت اور پریزیڈنٹ کے اپروول کے بعد ایڈیشنل پروٹوکول اور جو ریسپانسبلٹیز وہاں لیں جہاں کمپلسری جورسڈکشن کو آئی سی جے کے ایکسیپٹ کر لیا گیا. آپ لوگوں نے یہ ایشو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں اٹھایا؟ نہیں, وہ آئی ایم سوری, یہ 29 مئی کی انہوں نے بھی بہت کوائٹ بات رکھی. اب وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے چیز کہ اچھا نہیں جی ہم نے کیا تھا, تو آپ نے اس وقت بتایا کیوں نہیں, آپ نے شیئر کیوں نہیں کیا؟ ایک تو یہ ہر چیز اپنے چیسٹ کے ساتھ رکھتے ہیں, انفارمیشن شیئرنگ ان کو بہت ان کو نہ آتی ہے نہ کرنا چاہتے ہیں, اور بالکل صحیح بات ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ جب پھر کہتے ہیں کہ فوج ہر چیز کر رہی ہے, آپ اتنی جگہ کیوں مستقل, اتنی خلا کیوں چھوڑتے ہیں؟ بیکاز یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ یور سیلف. آپ کے پاس نہ ٹائم ہے, نہ فوکس ہے, نہ خارجہ وزارت لیکن آپ کیا مجھ سے ایگری کریں گی کہ 29 مارچ کو ہم کمپلسری جورسڈکشن ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ 40 سال سے ہم نے ایکسیپٹ نہیں کی, 29 مارچ 2017 میں کر لیتے ہیں. آپ خود کیس لے کے گئے تھے 1999 میں, آپ کو یاد ہے, آپ ایک کیس لے کے گئے تھے جو نیوی کے شپ کا تھا,
اور تب بھی آپ اٹلانٹک جہاز کا اٹلانٹک کا کیس لے کے گئے تھے. اب اس پہ یہ دیکھیے یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ ہم نے جورسڈکشن ایکسیپٹ کی نہیں کی, یہ تو پہلی بات تو اس پر جب سوال اٹھا تھا تو انہوں نے کوئی بریفنگ نہیں دی, اور یہ انٹرنیشنل لیگل پوائنٹس ہیں. کبھی کبھی جو آبویس سی بات ہوتی ہے اس کے اثرات بالکل دوسرے ہوتے ہیں. اس میں بچوں کی طرح ہم شور شرابہ ڈالنے, ان پڑھ باتیں اس پر نہیں کرنی چاہیے. اور میں بالکل اگری کرتی ہوں سیاست اس پر ہم نہیں چمکاتے, اس پہ ایک انفارمڈ ڈسکشن ہونا چاہیے. اور انفارمڈ ڈسکشن کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کو نہیں پتا ہونا چاہیے؟ نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے نہیں پتا ہونا چاہیے. نہیں, پاکستان کی پارلیمنٹ جب پوچھتی ہے تو یہ جواب نہیں دیتے. پاکستان کی پارلیمنٹ جب فورم کو خود کریٹ کروانا پڑتا ہے گھسیٹ گھسیٹ کے تو یہ جواب نہیں دیتے. میں نے تو پوچھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں, بڑی مشکل سے اس کی پہلی میٹنگ کال ہوئی, اسپیکر کو کہنا پڑا, he was kind enough to have the meeting, لیکن یہ جواب دہی سے قاصر رہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کام ہی نہیں ہے, انہوں نے ہر چیز آؤٹ سورس کر دی ہے. نیشنل سیکیورٹی کی فوج بھی سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی کچھ تو اونرشپ لیں, کچھ تو اونرشپ لیں. اگر یہ خارجہ وزیر ہی نہیں بنانے تیار ہیں اور وہ آپ بنا بھی دیں اس سٹیج پر, تو میں سوری ٹو سے آپ کی اتنا انٹرنیشنل بیانیہ آپ کے اتنے خلاف آ چکا ہے کہ آپ کچھ نہیں کہتے. UN میں آپ نے کلبھوشن کا نام ہی نہیں لیا, میں چیخ چیخ کے تھک گئی پارلیمان میں, آپ کو شاید اس کی آواز بھی نہیں آئی ہوگی. آئی ڈونٹ نو کہ ہم اور کیا کریں اس پر. دھرنے تو ہم نہیں کرنے میں یقین رکھتے, ہم نہیں چاہتے ہیں پاکستان کی انٹرنل مسئلے مسائل اتنے باہر تک اس کی گونج ہو. آپ کے جی شہری محترمہ, آپ کے کانوں تک بھی آواز پہنچ رہی ہوگی کہ ایون ذمہ دار لوگ, ڈاکٹر فاروق نسیم جیسے ذمہ دار لوگ بھی شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ آخر 29 کو ہم پروٹوکول دے دیتے ہیں ایڈیشنل اس کا تو اس کا جواز بتائیں نا معید صاحب, ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا سوچا تھا, کیا ان کی منصوبہ بندی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ ہم نہیں بتانا چاہتے تاکہ کیونکہ ہندوستان پھر ہماری چال دیکھ لے گا. بڑی آپ کی چال چل رہے ہیں. میں تو ایسا پارلیمنٹیرین آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, عوام پبلک سوال پوچھتی ہے کہ آپ ان کا جواب کیا تھا, ان کو گرل کریں, ان سے پوچھیں. گرل کیا ہے, اور تو کسی پارلیمنٹیرین کے منہ سے یہ بات نکلی نہیں. میں نے تو ان سے نیشنل سیکیورٹی میں پوچھا, اور ساری پارٹیز کے سربراہ بیٹھے تھے, اس میں سربراہ ہی ہیں ساری, دونوں نیشنل پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے وہاں موجود. سو میں نے آج ان کا یہ جواب تھا کہ ہم اگر جواب دیں گے تو یہ بات ہندوستان ہمارے خلاف استعمال کرے گا. ہم پبلک ڈومین میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتے. نہ میں نے کہا یہ تو ایک حساس میٹنگ ہے, نہیں ہر چیز باہر لیک ہو جاتی ہے. بتا دیں آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے, کیا ہمیں فزیکلی طور پر یہ پورا لاؤ لشکر لے کر ICJ میں جانا چاہیے تھا, یا ہمیں ایبسٹین کرنا چاہیے تھا, ایک پولیٹیکل سٹینڈ لینا چاہیے؟ دیکھیں یہ پالیٹکس نہیں ہے, لیٹس بی ویری کلیئر معید, اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کے ویوز نہیں ہونے چاہیے, ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے افسوس ہے کہ مجھے جا کے کل یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی, کیونکہ اسی وجہ سے, کیونکہ یہ کسی کو بریفنگ نہیں دیتے, نہ یہ میڈیا کو بریف کرتے ہیں, نہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو شراکت داری میں انکلوڈ سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آؤٹ سورس کر دی, ہاں کر کے اندر سے کر دیا. تو آئی ڈونٹ بلیو کہ ان ایشوز کو پولیٹیکلی اتنا ہمیں, یہ بہت حساس یہ لیگل مسائل ہیں. 3-4 آگے کیا کرنا ہے, دیکھیے آگے جو بھی کرنا ہے, they must tell us what is the political legal team. جو آپ نے قریشی صاحب لائر لگایا, پھر اس کو اسسٹنٹ کے لیے آپ نے اکاؤنٹنٹ جنرل سے ایک ینگ بندہ, اٹارنی جنرل کے دفتر سے ایک بندہ بھیج دیا, اور وہ بھی لائر ہوں گے. اب ان کے بہت دفاع کرنے والے آ گئے کہ آپ نے کیوں ایسا بولا. قریشی has never fought an ICJ case independently on his own before. ان کے ضرور قطری کانٹیکٹس ہوں گے, اور وہ بھی آپ خود دیکھ لیجئے. اور میں بھی شاید ان کی بونافائڈ, ان کے تو بہت انڈین کلائنٹس پہلے ہوتے تھے, اب صرف پاکستانی ہونے لگے ہیں, جب ان کی کوئی ان کو بیک فٹ پہ رہنا پڑا. اور میری کوئی ذاتی کسی سے کچھ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں آپ کے پاس بہت لیگل ایکسپرٹس ہیں, انٹرنیشنل لیگل ایکسپرٹس یہاں بھی موجود ہیں, احمد بلال ہیں, اور بھی بہت لوگ ہیں جو آفر کر رہے ہیں ایڈوائس. ہم نے تو کنسلٹ کیا ان سے کل, یہ باتیں ہوائی فائرنگ نہیں کی ہے کہ بھئی آپ نے ایڈ ہاک جج کیوں نہیں لگایا, آپ نے 15 تاریخ تک تحریری نوٹس کیوں نہیں دیا. تو یہ باتیں سوری آپ کے اور میرے طے کرنے کی نہیں ہوتی ہیں, یہ انٹرنیشنل لیگل. اب ہم کہیں کہ پاکستان کہے ویلکم کرے کہ ICJ میں مثلا کشمیر کا ایشو آ جائے, اس کا بھی ہمیں فال آؤٹ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کو وہ کس زمرے میں پھر لے آتا ہے. کہیں ہمارا ڈیمیج نہ ہو, کہیں ہمارا, ہمیں بالکل کاسٹ بینیفٹ انالیسس دیکھنا ہوگا.
کاسٹ بینیفٹ انالیسس دیکھنا ہوگا. بہت شکریہ محترمہ شہری رحمان, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما جو ہیں ہمیں ایکسپلین کر رہی تھیں. ناظرین, یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن ان تمام ایڈیشنل پروٹوکولز کو, ان تمام ایڈیشنل کمٹمنٹس کو جو انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے اس حکومت نے سائن کی ہیں اور ریسنٹلی کی ہیں, انہیں پارلیمنٹ میں لایا جائے, انہیں ایگزامن کیا جائے. اغراض و مقاصد اور نیت یہاں پہ کیا ہے, بہت شکوک یہاں پہ اٹھ رہے ہیں. آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.